Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 2 Part 4. हवेली से बाहर निकलते वो गार्ड से चाबी लेता कार की जानिब बढ़ने लगा, जबकि इसके साथ पारसा खिंची चली आ रही थी। नकाब से झांकती निगाहों में कितने ही आंसू जमा थे। शेर तोड़ तोड़ कर वह मुश्किल ही इसका नाम ले पाई। हरगिज़ मत कहना तुम्हें अंदर जाना है। कसम खाता हूँ अगर आज मेरा हाथ झटक दिया ना तो सारी ज़िंदगी कोई भी मेरी शक्ल नहीं देख सकेगा और मेरे नाम से छुटकारा नहीं मिलेगा तुम्हें। झटके से इसे अपने सामने करता वह सफाकियत की इंतहा करता इसके बाजू पर गिरफ्त सख्त कर गया। ये हमारा घर है, जाने इतनी हिम्मत इसमें कहाँ से आई? मैं हूँ तुम्हारा घर, मैं जहाँ चाहूँ ले जाऊँ, तुम्हें वहाँ रहना होगा। मेरी जान तुम्हें भी लगता है तुम्हें मैं घर नहीं दे सकता। कमर के गिर्द बाजू बांध कर एक हाथ इसकी थोड़ी से चेहरा थाम कर अपने चेहरे के रूबरू ले आया, जबकि वो इसके सीने से लगी कांप रही थी। इसके अल्फाजों की ठंडक ने जैसे इसका जिस्म सिकुड़ दिया था। बोलो, शेर की दाढ़ थी और अगले ही पल असाब पर काबू ना पाते हुए इसके सीने पर गिर गई। बेसुध इसका वजूद अपने हसार में पाकर वो बस एक लम्हा इसके चेहरे की जानिब देखने लगा और अगले ही पल बाजुओं में भर लिया। शेर की बीवी में इतनी नज़ाकत मेरी जान, मेरा शिकार इतना जहरीला होगा कि ये नज़ाकतें ख़त्म हो जाएंगी। लफ्ज़ों में सफाकियत ही सफाकियत थी। आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? कमरे में दाखिल होते चुटकते हुए असाब के साथ वो इस आवाज़ पर झटके से सर उठाता वहशत भरी निगाहों से इसे को देखता रहा। अभी अभी वो आगा से बहस करके आया था और उसके ये अल्फाज वो बता नहीं सकता था किसी जुनूनियत इसके सर पे सवार थी। वो लड़की शायद बाकी सबकी तरह इसका ज़ब्त का इम्तिहान लेने के दर पर थी। क्या चाहिए तुम्हें? लम्हों में फासला मिटाते हुए उसके करीब पहुंचकर मजबूत गिरफ्त से इसका वजूद जकड़ कर खुद से पिन कर गया। सालिक शाह की नज़दीकी पर वो घबरा कर पीछे होने लगी। वो जो इसे करीब करता गया, प्लीज़ इसकी तीसरी नज़दीकी पर वह जवाब देने के लायक कहाँ रही थी। बामुश्किल बेबस आवाज़ के साथ वो गहरी सांस लेते दरमियान में बोल पाई, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? इसके चेहरे के नज़दीक होते ही सालक ने बस 1 इंच का फासला बरकरार रखा, जबकि इन दोनों के चेहरे एक दूसरे से मस हो रहे थे। आप वो जवाब नहीं दे पाई, लफ्ज़ अधूरे थे। शायद ज़िंदगी के लिए सिर्फ अब यही लफ्ज़ याद रखना। अपने होठों से इसके गाल पर ज़ोरदार तरीके से काटते हुए उस पर अपना निशान छोड़ गया। लीव मी, समझते क्या हैं आप खुद को? मैं एक वनी में आई हुई लड़की हूँ जिसको आप अपनी बीवी मान कर बैठ गए हैं। वनी में आई हूँ। वो चीखी नहीं थी, बल्कि शायद आज पूरी हवेली को वो सच्चाई याद दिला रही थी जो सालिक शाह मिटा देना चाहता था। दोनों हाथों को बुलंद करते वो चिल्लाती हुई सालिक शाह को होश में ना लगी, जो खुद को ही बार बार गाली दे रही थी। मिसेस सालिक शाह, डोंट! निगहदाश्त शहादत से इसे वार्न करता वो लहजा पुरसुकून रख गया, मगर इसमें मौजूद वार्निंग पर वो खामोश नज़रों से इसे देखती गई। वो शख्स अलग था या फ़रेब था वो अब तक समझ नहीं पाई। एक वनी के लिए इतनी नरमी क्यों? आज आपको बताना होगा। फिर अगले ही पल वसारे शाह के जिस्म में शोले भड़का गई, जबड़े भींचे वो इसके हाथ देखने लगा जो उसे गिरबान पर जमा थे। क्या चाहती हो? ना मर्द होने की मिसाल कायम कर दूं? झटके से इसके बाल जकड़ते वो इसके चेहरे पर दाड़ा तो गुल को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। एक खौफ ने पूरे जिस्म में सरारियत की थी, ऐसा खौफ जिससे आपका जिस्म हल्का हल्का कांपने लगा था। इसे डार्क लहजे गुलरुख के अंदर से कांपने पर मजबूर कर गया। कोई भी मर्द ये जानते हुए इसके घर पर वार करने वाले की रिश्तेदार से यूं हमदर्दाना रवैया रखने पे कैसे एक्सेप्ट कर लूं? और जहां वो इसे समझते हुए लहजे से पुरसुकून कर गया, अपनी नज़रों को अपनी सख्त गिरफ्त को काबू में लाते वो इन्हें तकते अपने अल्फाजों से बराबर करवा कि आखिर इसका मसला यकीन था। असल खेल ही इस कहानी में मेन इन किरदारों में यकीन का था, यानी वो यकीन करना चाहती थी मगर इसकी अपनी ज़ात एक सवाल निशान बनती बीच में आ जाती थी। ऐसा मत करो लड़की, मुझे तुमसे इश्क हो जाएगा। साले शाह का इश्क नहायत खतरनाक साबित हो सकता है तुम्हारी नन्ही सी जान के लिए। कान के करीब सरगोशी की और बेसाख्ता इसकी शर्ट का कॉलर दबोच गई। एक हाथ सीने पर रखकर वो हल्की हल्की कांप रही थी। जितनी बहादुर से ही यूं ही एक शख्स के इतनी नज़दीक ने इसे डरा दिया, वो शख्स जिसका इसका पूरा हक था। आप पीछे हों, वो बहादुर लड़की बोलते हुए टूटे अल्फाजों का बामुश्किल सहारा लिया। हमारे बीच हर चीज़ इम्पॉसिबल है। इसके कुछ फासले पर हुए वो बोली, जबकि इन निगाहों जैसा एक्सरे कर रहा हो। एक अनदेखी सी ताकत इसे जकड़े हुए था। आई एम इन लव विद द इम्पॉसिबिलिटीज ऑफ अस, पुरस्कार आवाज़ में कहे गए इन अल्फाज पर वो पहलू बदल कर रह गई। आप हार जाएंगे, देखना ये 2 दिन की खुशफहमी है कि आप अपनी फैमिली के सामने मुझे हर वक्त डिफेंड कर सकते हैं। आपकी हमदर्दी इनकी नफरत के आगे कुछ नहीं। इनके अल्फाज में अपने लिए जहर ही जहर था, जबकि वो बोलते बोलते हाथ मसल रही थी। शायद साले शाह के बारों वो संजीदगी पर सैनिटी इसे हमेशा ही कंफ्यूज रखती थी।
پرسنالٹی سے ہمیشہ کنفیوز رکھتی تھی، کون کب تک زندہ ہے کوئی نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ اپنی آخری سانس تک اپنے وجود کو پروٹیکٹ کر سکتا ہوں، بالفرض کہ اگر میرے وجود کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ بے اختیاری چونکہ وہ گروہ کے وجود کو اپنا کہہ رہا تھا، یعنی وہ اس کی ذات کو ڈیفینڈ، اس کا خیال رکھنے کے لیے سب سے کہہ رہا تھا۔ وہ یا تو پاگل ہو چکی تھی، سارے شاہ کے آگے اس کا دماغ چلنا بند ہو چکا تھا۔ اس کے کہے گئے الفاظ سے عجیب سی لہر اس کے جسم میں دوڑی جسے وہ جھٹک دینا چاہتی تھی مگر ناممکن تھا، وہ اس کے وجود پر چھا رہا تھا۔ ابھی تو بمشکل 2 ہی دن ہوئے تھے مگر وہ شخص ان دونوں میں بھی اس کی جان حلق میں لے آیا تھا۔ سالہ کی خوشبو اس کے وجود سے جڑنے لگی تھی، ایسی خوشبو نہ خود کو صاف کرنے سے جاتی تھی نہ سانس بند کرنے سے، اس کی خوشبو جیسے جیسے اس کے وجود میں گھلنے لگی تھی۔ وہ اس کے گال کو تھپتھپا کر باہر نکل آیا، کتنے ہی لمبے دروازے کو بے چینی سے تکے جا رہی تھی، نہ جانے کیوں صالح شاہ اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا، نہ جانے رات کے کس پہر اس کی آنکھ پیاس کی شدت سے کھلی۔ آنکھوں کے کھلنے پر بھی کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کچھ دیر ہوش سنبھالے تو اسے علم ہوا وہ تو شیر دل کے ساتھ کار میں تھی، شاید سو گئی، مگر اس وقت وہ کسی اندھیری جگہ پہ تھی۔ بے چینی، ڈر اور پھر خوف ہاتھ پیر مارتی وہ خود کو زندہ محسوس کرنے کے خوف سے کانپنے لگی۔ وہ کہاں تھی؟ شیر اسے ٹارچ کرنے کو کس زندان گھاٹ میں لے آیا؟ ماما، بابا، ماما، ماما۔ شیر ماں باپ کی ہر پکار دیوار سے ٹکرا کر بے سود لوٹ آئی۔ ان لوگوں نے تو روکنے کی کوشش بھی نہ کی تھی، انہیں تو اپنی بیٹی سے وعدہ بھی نہ یاد آیا۔ بے اختیار اس کی زبان سے ٹوٹ پھوٹ کر سنگ دل کا نام نکلا۔ دوسری جانب لیمپ کی روشنی میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے نہایت ہی مصروف سا کام میں مشغول تھا جب اچانک اس کی خوفزدہ آواز پر چونکا۔ اس کا کمرہ شیر دل کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ ایک پکار اور پھر کئی پکاریں، مگر آخری اس کی پکار پر وہ فوراً اس کے باہر کی جانب بھاگا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے اس کی نگاہ بیڈ پر گٹھری بنی اس وجود پر گئی۔ اچانک روشنی پر بھی وہ ہوش میں نہ آئی، خوف ہی خوف تھا جو اس کے ارد گرد پہرہ بنا کے بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلنے اور پھر قدموں کی چاپ نے جسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ شیر پلیز ہیلپ می، شیر دل نیچے کو جھکا تو صنف نازک کی زبان سے اپنا نام سنتے عجیب سی وحشت نے لپیٹ لیا۔ ہے یہاں دیکھو، کندھے پر ہاتھ رکھ کے پکارتا وہ اپنی وجودی کا احساس دلانے لگا، جب اچانک بے ساختہ ہی بچوں کی طرح روتے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ اپنے سینے سے لگی اس لڑکی کو دیکھ کر شیر قدوں سے تھامتا دور کرنا چاہا مگر کوشش بے سود تھی، وہ مضبوطی سے اسے چپٹی ہوئی تھی، ہر خوف سے اسے باہر نکالنے والا تھا۔ اندھیرا ہے، پلیز بچا لو۔ آنکھیں بند کی، ہلکی آواز میں بڑبڑاتی اسے بتا گئی آخرکار وہ کس وجہ سے اس قدر خوف زدہ تھی۔ ریلیکس پارسا دل۔ اس کے پاس بیٹھے وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے اس کی پیٹھ نرمی سے سلاتا کسی بچی کی طرح اس کو پچکارنے لگا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی بھاری سانسوں سے اندازہ ہو چکا وہ سو چکی ہے، شاید اس لڑکی میں ابھی بچپن کی چھوٹی سی لڑکی زندہ تھی جو روتے روتے سو جاتی تھی۔ ٹھنڈک نے جیسے ہی شیر دل کو اپنی لپیٹ میں لیا تو وہ اور اوپر ہوتا، لیمپ بھی آن کر گیا جو اب تک پارسا کی وجہ سے کرنا بھول گیا تھا۔ لیمپ کی روشنی اس کمرے میں پھیلی تو کمرہ دکھائی دیا۔ بلینکٹ اٹھا کر ٹانگوں کے اوپر کرتے وہ ایزی سا ہو کر بلینکٹ خود پر ڈال کر پارسا پر پوری طرح ڈال کر ٹھیک سے خود سے لگا لیا۔ جاگنے سے پہلے تک شیر کو وہ اپنے وجود سے دور نہیں کرنے والی تھی۔ احمد شاہ کی حویلی اسی گاؤں میں ہی تھی جہاں صالح شاہ رہتا تھا۔ کچھ غلط اور ایسے کاموں کی وجہ سے وہ صالح شاہ کی نگاہوں میں آ گیا تھا۔ اب آنا جانا ہر کسی کا بند تھا۔ احمد شاہ کی بہن صالح شاہ کی ماں تھی۔ صالح شاہ غداری دیکھ کر بھول جاتا تھا اور اس کا رشتہ دار کون ہے۔ ایسے ہی ہوا زمینوں میں ہوئے معاملات میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ احمد شاہ کا یہاں آنا اور اس کی بہن احمد شاہ کے یہاں جانا بند ہو گیا۔ احمد شاہ اکلوتا تھا جس کی بچپن ہی سے وہ اپنے الفاظ سے زخمی کر آئے تھے۔ احمد شاہ کی ماں 17 سال کی عمر میں ہی چھوڑ کر جا چکی تھی، ایک کار ایکسیڈنٹ سے ان کی موت۔ نہ جانے تب تک شیر اس قدر سخت ہو گیا تھا، نیم اندھیرے کیے ذہن احمد شاہ کے بھائی ماضی کی سوچوں میں غرق، وہ ہر چیز میں احمد شاہ کے ساتھ شامل تھے مگر ابھی کچھ معاملات میں وہ سمجھ نہ سکے۔ وہ دونوں سوتیلے تھے، احمد شاہ کی باپ کی پہلی اولاد تھا، پھر صالح شاہ کی ماں اور دوسری شادی صرف زین۔ گہرا سانس بھر کر وہ اپنے پاس لپٹی بیوی کو دیکھ کر سکون بھرے گئے، جو روتے روتے بمشکل ہوئی سوئی تھی مگر وہ کیا کرتے، وہ اس کا شوہر تھا، روک نہیں سکتے تھے۔ ماں تھی تبھی ممتا بار بار سلگ رہی تھی، یہ نکاح احمد شاہ کی منتوں پر ہی ہوا تھا۔ اگر ذرا سا بھی واقف ہوتے کچھ ہوگا تو وہ ہرگز یہ نکاح نہ کرتے، آنکھیں بند کرتے۔ وہ کچھ وقت ہر حقیقت سے نظریں چلا لینا چاہتے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں نیند نے انہیں چاروں جانب سے گھیر لیا۔ پارسا کو سینے سے لگا نہ جانے کب شیر دل کی آنکھ لگی، جب اچانک نیند نے اسے محسوس ہوا کہ اس کے سینے پر کچھ رینگ رہا تھا اور کوئی مدھم سی پیاری سی آواز بے حد قریب آئی جیسے جاگنا چاہتی تھی۔ وہ اس قدر میٹھا لمحہ تھا کہ وہ زبردستی خود کو نیند میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ اچانک ہی نیند کا حصار ٹوٹا، وہ اپنی کھول کر
وہی چیز ڈھونڈنے لگا، وہ احساس جس کی وجہ سے وہ جاگا تھا، جب اچانک سے پارسا کی مدھم باریک سی کانپی ہوئی آواز بے حد نزدیک سے آئی۔ پارسا کی گردن میں چہرہ دیے گہری نیند میں تھا، آنکھوں میں نیند کی خماری، بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کچھ اوپر کو اٹھا تو دیکھا وہ لڑکی خوف سے کانپتی آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا، اس کی آواز سن کر اسے اندازہ ہوا اسے خود سے اٹھانے کے لیے ہی ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ پہلے خود ہی مجھے اسیر کر کے میری جان اب خود سے دور کر رہی ہو، اٹس ناٹ فیئر جانا۔ چہرے پہ آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتا وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جبکہ وہ اس کے سخت الفاظ پر کانپتے لبوں سے کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ وہ کتنا شفاف تھا، اس قدر گھٹیا الزام اسے تو یاد بھی نہ آیا رات میں وہ کیا ہوا تھا۔ بس اپنے بات ہی کرو، بس چیخ کا گلا گھونٹ سکی تھی تمہاری بھیگی بھیگی آنکھیں بے تحاشا حسین ہے پارسا دل۔ وہ اپنے نام کا آدھا حصہ اس سے جوڑ رہا تھا، جبکہ وہ حیران رہ گئی اس کی بھیگی سرخ آنکھوں کو خوبصورت کہہ رہا ہے۔ کیا وہ اسے روتے ہوئے درد اور اذیت میں اچھی لگتی تھی؟ چھوڑیں پلیز، بامشکل وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی جانب دھکیل کر بول پائی۔ الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، جس پر وہ طنزیہ مسکراتا نیچے کی جانب جھک کر سرگوشی نما آواز میں بولا، سول میٹ ڈونٹ لیو ایچ ادر سویٹ ہارٹ۔ وہ بھاری سرگوشی اس کے آسان خطا کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ اپنے خاندان کی وہ لڑکی تھی جو شیر دل سے خوف کھاتی تھی، اس قدر کہ اس کے نام پر بھی سانس لینا بھول جاتی تھی۔ وہ اس پل وہ اس کے سامنے تھا، وہ ڈر رہی تھی اگر کچھ بھی بولتی تو وہ کہیں سے گلا ہی نہ گھونٹ دیتا۔ اسے بے ساختہ وہ لمحہ یاد آیا جب وہ اونچی آواز پر اس کے بھائی کا گلا گھونٹنے لگا تھا۔ بے شک وہ چھوٹا تھا، مگر شیر نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا وہ دن اور آج کا دن۔ وہ اسے اتنا خوف کھاتی تھی کہ اب ہر کوئی شیر دل کا نام لے کر اسے چڑھانے لگا تھا۔ وہ ایک شاندار گھر تھا، ہر چیز سے سجا خوبصورت سا، جس میں ہر ضرورت کا سامان موجود تھا۔ شیر جب اپنے کمرے میں گیا تب اس نے ڈرتے ڈرتے باہر قدم رکھا۔ حیرانی ہی حیرانی تھی، مگر پہچان نہ سکی۔ اس نے آج تک یہ گھر نہ دیکھا تھا اور سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ پوچھ لیتی کس کا ہے۔ گھر کے معاملات میں کبھی بھی دلچسپی نہ رکھتی تھی، مگر شیر دل کا ٹاپک ہر کوئی مزے لے لے کر شروع کرتا تھا۔ سب کی زبان پر اس کے خلاف ہی باتیں تھی، ہمیشہ ہی رہتی تھیں۔ شاید اس کے تایا کی وجہ سے خوبصورت لان میں ننگے پاؤں گھاس پر چلتی وہ گزرے وقت کو یاد کرتی اس قدر مگن تھی کہ وہاں آئے شیر دل کی موجودگی کا اسے احساس ہی نہ ہوا۔ بلیک ٹراؤزر، وائٹ شرٹ پہنے، جیبوں میں ہاتھ ڈالے اپنی پراسرار نگاہوں سے اس لڑکی پر نظر گاڑے ہوئے تھا جو پھولوں کے درمیان کھڑی ہوئی اور کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس کا کوئی بھی ضرورت کا سامان یہاں موجود نہ تھا، تبھی وہ اب تک رات والے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ سادہ سیاہ رنگ کی شلوار اس پر کافی جچ رہی تھی، پٹیالہ شلوار کے ساتھ شارٹ شرٹ بھی گھٹنوں کو چھو رہی تھی۔ ایسے میں سیاہ شال جو وہ اس کے کمرے میں رکھ کر آیا تھا، اسے شال کو اوڑھتے سر پر دوپٹہ جمائے جس سے کچھ لٹیں باہر کو نکلی تھیں، اس کے چہرے کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ گلابی ہونٹوں کو چباتی وہ بے چین ہوئی، جیسے اسے شیر دل کی موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ کئی قتل کیے ہیں، دل چاہتا ہے ایک قتل حسینہ کی بھی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں۔ کان کے قریب ہوئی سرگوشی نے اس کے پیروں تک جیسے زمین کھینچی، قتل توڑ پھوڑ کر بولتی وہ اس کے اچانک کھینچنے پر اس چوڑے سینے سے جا لگی۔ شیر دل کی بال نم تھے، یقیناً وہ بھی نہا کر آیا تھا۔ پارسا کا رخ اپنی جانب گھما کر وہ اس پر اپنی سرد نگاہیں گاڑ گیا۔ کر دوں؟ گلابی گال کو سہلاتے ہوئے جس انداز سے پوچھ رہا تھا، پارسا کو اپنے زندہ ہونے پر حیرت سی ہوئی۔ دل دھڑک بھی رہا تھا اور وہ محسوس نہ کر سکی وہ کیسا پراسرار شخص تھا۔ مگر میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ایک بھی لفظ وہ ٹوٹ پھوٹ کر بنا ادا کیے نہ کہہ سکی۔ وہ اس کی زبان کی لڑکھڑاہٹ کو محسوس کر رہا تھا۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ جو شیر دل کا کچھ بگاڑ سکے، اور تم تو ہو ہی اتنی سی۔ انگلی اور انگوٹھے کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ رکھتے ہوئے وہ اس کی ہائٹ پر چوٹ کر کے جو اس کے سینے تک آ رہی تھی۔ آپ وہ بھی کچھ کہتی وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی ڈھک گیا۔ ہر لفظ ٹھیک سے ادا کرو، سختی سے بول کر وہ انگلی ہٹا چکا تھا۔ آپ پھر سے وہ لفظوں پر لڑکھڑا گئی، مگر شیر کی سخت نگاہیں اسی پر تھیں جو ان کو محسوس کر چکی تھی۔ وہ چپی اختیار کر گئی۔ بولو، تھوڑی سی چہرہ اوپر کرتی وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا، مگر وہ خوف سے گھبرا کر آنکھیں ہی بند کر گئی۔ آنکھیں کھولو، چہرے کو ہاتھ میں دبوچتے وہ خود پر بند باندھ کر گرفت میں سختی لانے سے خود کو روک گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے؟ بولتے بولتے وہ اس ڈر اور خوف سے دوبارہ پھر بھی لڑک گئی۔ جان لینی ہے تمہاری۔ کمر کے گرد نامحسوس طریقے سے بند باندھ کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ خوف سے سرخ تھا اور کوئی پسینے کی بوندیں پیشانی پر عیاں تھیں۔ سردی کے موسم میں بھی پسینہ تھا، یقیناً وہ ڈر اور خوف کے زیر اثر تھی۔ اس ریشم سی لڑکی کے گرد گرفت مضبوط کرتا وہ جتلا گیا۔ اب بھی اس نے آنکھ نہ کھولی تو وہ ضرور کش کر جاتا، مگر وہ تو اس شخص کے سامنے بولنا بھول جاتی تھی جو آنکھیں کھول کر اس کی سرد نگاہیں آنکھوں میں دیکھتی۔ اس کی آنکھیں ہی تو اصل خوف کی وجہ تھیں۔ گردن میں ہاتھ ڈال کر وہ اس کے چہرے پہ اپنا چہرے کے قریب لے آیا۔ آنکھیں کھولو پارسا، انگوٹھے سے ٹھوری مسلتے ہوئے وہ کانپنے پر مجبور کر گیا، مگر جھکی جھلریں جھکی ہی رہیں۔
مجھے جانے دیں پلیز، لبوں سے سسکی کے ساتھ فریاد نکلی۔ اتنی آسانی سے ابھی تو نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں جانا۔ ایسے تمسخر اڑاتے ہوئے الفاظ اس کے ننھے سے دل کو چکنا چور کر گئے۔ وہ کیوں تھا اتنا ظالم؟ اس لمحے اسے محسوس ہوا وہ اس سے ہی حد سے بڑھ کر نفرت کرتا تھا۔ تم میری کر دی گئی ہو اور اب صرف میرے لیے ہو، چاہے میں تمہارے لیے نہیں جانا۔ اس کا جانا کہنا اس کے دل کی چبھن کے درد کو اور بڑھا دے گیا۔ اس کی باتوں میں طنز تھا، گہرا وار تھا، جو شاید اب شروعات تھی۔ آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ حویلی میں داخل ہوا۔ سفید شرٹ پر کئی خون کے دھبے تھے جن کی وجہ سے وہ اس وقت آیا تھا۔ جانتا تھا اب تک وہ سب سو چکے ہوں گے۔ ہاتھوں پر زخم سے خون رس رہا تھا۔ فرش پر خون نہ گرے تبھی ہاتھ جیب میں ڈالے وہ دبے پیر اوپر کی جانب بڑھ گیا، مگر وہ ناواقف تھا اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ آپ خود جائیں نا، پارسا کو لے آئیں، شیر کو منائیں، خدا کا واسطہ وہ بہت برا ہے۔ وہ کہاں لے کر گیا ہوگا نہ جانے۔ بھوکی پیاسی میری بچی کیسے رہ رہی ہوگی؟ کل رات سے شام ہونے والی ہے، اب تک پارسا اور شیر نہ لوٹے۔ ایسے میں وہ زین سے کتنی بار کہہ چکی تھی، مگر وہ تو جیسے چپ کر ادھر رکھ کر بیٹھے تھے۔ آپ سن رہے ہیں نا، اگر آپ بھی کچھ نہ کیا تو میں خود کچھ کر بیٹھوں گی۔ زین وہ غصے سے بولتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، وہ کہ نامحرم نہیں ہے، اس کا شوہر ہے، سب سے قریبی رشتے میں ہے، کیسے اسے چھین آؤں؟ اور شیر کیا جانتی نہیں ہے اسے؟ آپ پارسا کو چھیننا اس کی انا پر تماچا ہوگا، جس کی سزا ہماری معصوم بیٹی کو بھگتنی ہوگی ساری زندگی۔ وہ چلا جائے گا اسے اپنے نام پر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے۔ وہ رات کو باہر گئے تھے ان کے پیچھے اور شیر کے الفاظ وہ بخوبی سن اور سمجھ چکے تھے، تبھی انہوں نے اب تک کوئی ایسا قدم نہ لیا جس سے پارسا کی زندگی پر اثر ہو۔ تبھی تو وہ خاموش بیٹھے تھے اور ان کی بیوی کو لگ رہا تھا جیسے ان کی اپنی بیٹی کی کوئی فکر ہی نہیں۔ فکر تھی تبھی تو وہ کچھ نہیں کر رہے تھے۔ شاہ کمرے میں داخل ہوتے صالح شاہ کو دیکھ کر بامشکل ہی لفظ ادا کر پائی، اپنا نام پہلی بار اس کی زبان سے صالح شاہ کا نام نکلا تھا، چاہے ادھورا ہی سہی۔ وہ اپنے سامنے دیکھ جبڑے بیچے احتشار پر قابو پاتا بغیر ایک نگاہ اس پر ڈالے چینجنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے بغیر جواب دیے اور کچھ بھی کہے بغیر جانا گل کو اچھا نہ لگا، مگر پریشان تھی ہوئی چینجنگ روم سے باہر ہی چکر کاٹنے لگی۔ جب 5 منٹ بعد وہ باہر آیا تو کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ خالی ہاتھ کمرے میں آیا، وہ جب باہر گیا تھا تو اس کے ہاتھ میں وہی کپڑے تھے جن پر خون لگا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی واش روم میں گھس گیا۔ وہ اسے بولنے کا ایک بھی موقع نہیں دے رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا، شاور لے کر آیا۔ ایسے میں ہاتھ کا خون جم چکا تھا۔ ٹھنڈے موسم میں وہ جو نہا کر آیا تھا وہ بھی رات کے اس پیر سوئے نہیں۔ تم اس کے سامنے آ کر نرمی سے گال سہلاتے سوال کرتا، وہ اپنا لہجہ نارمل رکھے ہوئے تھا۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھے وہ جواب طلب کر رہی تھی۔ بیزی تھا، تمہیں سو جانا چاہیے، آ جاؤ لیٹ جاؤ۔ گل کا ہاتھ تھام کر بیڈ کی جانب بڑھنے لگا، مگر اسے گل کی گرفت نے روک دیا۔ گہرا سانس خارج کر کے وہ رخ واپس اس کی جانب موڑ گیا۔ ایک کام کے سلسلے میں باہر تھا۔ اوکے چلو آؤ، جواب دے کر وہ واپس بیڈ کی جانب بڑھنے لگا، مگر گل نے اپنے قدم روک رکھے۔ گل فوراً سے بستر پہ آ جاؤ، سخت لہجے میں کہہ کر صالح شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال دیا۔ مجھے بتائیں وہ خون کس کا تھا اور آپ کس سے؟ بولتے بولتے اس کی نگاہ صالح شاہ کے ہاتھ پر گئی، وہیں ٹک گئی۔ آپ کے ہاتھ سے زخم؟ اوہ خدایا، کیا ہوا ہے؟ شاہ پریشانی سے پوچھتی وہ بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی۔ قربان جانم میں ٹھیک ہوں، تم آرام کرو، نہایت ہی محبت سے کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ جب گل نے اس کی شرٹ دبوچ کر اس کے قدم وہیں ساکت کر دیے، صالح کی مٹھی بند کرنے پر خون پھر سے رسنے لگا، تبھی اسے جواب دینے پر وقت ضائع کیے بنا وہ اس کے ہاتھ پر دوا لگانے لگی۔ گل مجھے نہیں چاہیے یہ مرہم۔ اس کے ہاتھ سے دوا لے کر وہ جھٹک دیتا، اگر وہ گل نہ ہوتی تبھی صرف الفاظوں پر ہی اتفاق کیا۔ خاموش رہیں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیل کر وہ زبردستی بیڈ پر بٹھاتی وہ پاس ہی بیٹھ کر نرمی سے دوا لگانے لگی۔ سادہ سے سفید رنگ کے سوٹ میں ملبوس وہ صالح شاہ کا ایمان بگاڑ رہی تھی۔ سفید رنگ اس گل پر کافی جچ رہا تھا، ایسے میں دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر، جس کی وجہ سے کیچر میں قید بال پوری طرح قید نہ ہوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جس کو اٹھانے کی زحمت اس نے نہ کی۔ اس کا زخم نہایت نرمی سے صاف کرتے وہ نم آنکھوں سے کچھ دیر بعد پھونک مار رہی تھی، جیسے اس کی جلن کم کرنا چاہ رہی ہو۔ صالح شاہ نے کبھی اس کو اتنی اجازت نہیں دی تھی میرا ہاتھ پکڑ کر یوں مرہم لگائے۔ مجھے نہیں پسند کسی کا خود کو چھونا، زخموں پر مرہم لگانا کب سے چھوڑ چکا ہوں، وہ خود ہی بھر جاتے ہیں، ویسے بھی کیا فرق ہے مرہم لگاؤ یا نہیں۔ وہ اس کی جھکی نگاہوں کو دیکھ کر بولتا، اپنے ہاتھ پر سلیقے سے بندھی اس کی پٹی کو دیکھ گل کو نرم نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، تو مجھے کیوں پھر دوا کے لیے ہسپتال لے کر گئے؟ وہ اس کی بات پر حیران نہ ہوا، بس اسے اب
واپس اپنے قریب آتا دیکھ رہا تھا، جو ہاتھ میں پین کلر اور پانی کا گلاس پکڑے لے آئی۔ کیونکہ تمہارا سانس لینا محبت ہے شاہ کی، ہونٹوں کے قریب بوسہ دے کر وہ اسے شوق کر گیا۔ شاہ دوائی سے بالکونی میں جاتا دیکھ وہ خود پر قابو پا کر لڑکھڑا کر بولی، میری دعا تم ہو۔ وہ نہ جانے کن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، گل نے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ آنکھوں میں دیوانگی کی لپک، اسے دیکھ کر وہ واپس اس کے قریب آیا۔ وہ یوں اس کے قریب آنے پر 2 قدم پیچھے ہو گئی، مگر وہ 2 قدم کی دوری پر ہی رک گیا۔ ہاتھ بڑھا کر دوائی لی اور جا کر ڈسٹ بن میں ڈال دی، پانی کا گلاس لے کر ٹیبل پہ رکھا اور ہونٹ کا کونا دبا کر مسکراہٹ روک گیا۔ وہ اس کی کارروائی جھکی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی حرکت پر وہ شرم سے سرخ ہوتی نظر نہ اٹھا سکی۔ آپ مجھے الفاظوں میں الجھانا چاہ رہی ہیں؟ اسے واپس بالکونی میں جاتا دیکھ وہ دل کی بات کہہ گئی۔ شاہ قربان جانم، میں اپنی باتوں میں بھی الجھا لوں گا۔ وہ دیوانگی وہ پھر سے انہی نظروں سے دیکھ کر جواب دیتا باہر نکل گیا۔ جیسے اب وہاں رکتا تو شاید قابو